Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology. पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीजनिक और एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का जिक्र किया था। अब उसके बाद मज़ीद डिस्कशन हम करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, और ये है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो हमारे जो इसके बाद ज़्यादातर डिस्कशन होगी वो हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में होगी। तो पहले हम फोटोसिंथेटिक टिश्यू की बात करते हैं मुख्तसर तौर पे। तो जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू ज़्यादातर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड करता है, वो मीज़ोफिल सेल है। तो मीज़ोफिल स्पॉन्जी हो या पैलिसेड हो जो कि लीव्स में पाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। और फिर इनमें क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप जानते हैं। तो पहले हमने फोटोसिंथेटिक टिश्यू की बात कर ली, वो मीज़ोफिल हैं जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। फिर इन मीज़ोफिल सेल्स के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, ख़ास किस्म के पिगमेंट्स हैं, ग्रीन पिगमेंट्स जो कि लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं या कैप्चर कर सकते हैं, जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एस लगाया है, क्लोरोफिल्स, क्योंकि क्लोरोफिल एक नहीं है, क्लोरोफिल की डिफरेंट काइंड्स हैं, क्लोरोफिल ए और बी, ये दो कॉमन पिगमेंट्स हैं जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब एक बहुत ही मुख्तसर तरीके पे अगर हम फोटोसिंथेसिस को बयान करें, इस पूरे प्रोसेस को, तो इसमें यह होता है कि पौधे सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करके वाटर को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो एक तो ये बात हो गई, और इसके अलावा यानी इसके बाद फिर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, और इसकी रिडक्शन से क्या होता है, एक बहुत बड़ी तादाद में कंपाउंड्स बनते हैं जो कि इब्तदा में क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली एक ही स्टेटमेंट है जिसको मैंने ब्रेक डाउन किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कन्वीनियंस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में एक तो पौधे सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं पानी को ऑक्सीडाइज करने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए, और दूसरा जो सनलाइट होती है जो कैप्चर हो जाती है उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बन कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जिनमें इब्तदा में या ज़्यादातर जो बनते हैं वो शुगर्स होती हैं। तो अब अगर हम इन तमाम रिएक्शंस को मुख्तसर तौर पे कैटेगराइज़ करें, यानी जो रिएक्शंस शुरू होती हैं और जो जिनका इख्तिताम होता है किस चीज़ पे, CO2 की रिडक्शन पे, तो वो ये हैं वो रिएक्शंस जो कि थाइलेकाइड्स के अंदर होती हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, और ये क्लोरोफिल्स जो हैं ये किस में पाए जाती हैं, थाइलेकाइड मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं। और दूसरे जो रिएक्शंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस। तो ये सारे जितने भी ये ऊपर हमने बात कर दी, अगर इसको हम मुख्तसर कर दें मज़ीद, तो हमारे पास ये दो रिएक्शंस आ जाएंगे। एक वो जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकाइड्स के अंदर होती हैं, और ये दूसरे रिएक्शन भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, लेकिन ये थाइलेकाइड में नहीं होता। इसमें कार्बन की फिक्सेशन होती है, CO2 की रिडक्शन होती है। अब इन दो बातों को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं या थोड़ी सी इसकी डिटेल, कि जो थाइलेकाइड रिएक्शंस होती हैं ये एक ख़ास किस्म की क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें ये डिस्क लाइक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जिनको हम थाइलेकाइड्स कहते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड इंटरनल मेम्ब्रेन्स, ये वो कंपार्टमेंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज थाइलेकाइड्स। तो इनको हम थाइलेकाइड्स कहते हैं। सो दीज आर थाइलेकाइड्स। तो यहाँ पे मैंने ये 4 थाइलेकाइड्स बना दिए, और ये भी आपको मालूम होगा कि थाइलेकाइड्स का जो ग्रुप होता है इसको हम आमतौर पे ग्रेनम कहते हैं, जमा उसकी ग्रेना है। तो ये ग्रेनम है ये ग्रुप जो है, और ग्रुप के अंदर एक जो सैक है, फ्लैटेंड सैक, दैट इज़ थाइलेकाइड, वो थाइलेकाइड है। अब जब ये थाइलेकाइड रिएक्शंस होते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाती हैं, तो उनकी एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आती हैं।
تو اینڈ پروڈکٹس یہ دو ہیں، اس میں ایک ATP ہے اور دوسرا NADPH ہے، جو کہ لائٹ ریئیکشنز یا تھائلیکائڈ کے جو ریئیکشنز ہوتی ہیں اس کے اختتام پہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور اسی ATP اور NADPH کو استعمال کیا جاتا ہے کس چیز میں، شوگرز کی سنتھسس میں، جب نیکسٹ ریئیکشن ہوتا ہے جن کو ہم کاربن فکسیشن ریئیکشن کہتے ہیں۔ اور یہ جو کاربن فکسیشن ریئیکشنز ہیں یہ کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ اسٹروما میں ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے کلوروپلاسٹ بنایا ہے تو یہ تو وہ تھائلیکائڈ میمبرینز ہو گئے یا گرینا ہو گئے، یہ ایک گرینم ہے، یہ دوسرا گرینم، تو کلوروپلاسٹ میں بہت سارے گرینا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جگہ ہے اس کو ہم اسٹروما کہتے ہیں، دس از اسٹروما۔ تو یہ اسٹروما ہے، اور جو کاربن فکسیشن ہوتی ہے، جو سنتھسس آف فوڈ ہوتی ہے، کاربن فکسیشن کے ریئیکشنز وہ اس ایکوس انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، تھائلیکائڈ سے باہر، اس پورے کلوروپلاسٹ کے اندر، اس کو ہم اسٹروما کہتے ہیں، جو کہ تھائلیکائڈ کے ارد گرد ہوتی ہے۔ اب کلوروپلاسٹ میں لائٹ انرجی جو ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے کس چیز میں، کیمیکل انرجی، یعنی کہ پوٹینشیل انرجی آف دا فوڈ، اور یہ کام کرتے ہیں دو مختلف قسم کے فنکشنل یونٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، فوٹو سسٹمز۔ جو لائٹ انرجی ان تھائلیکائڈ میمبرینز میں ایبزارب ہوتی ہے تو وہ ان فوٹو سسٹمز میں وہ ایبزارب لائٹ انرجی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ الیکٹرانز کے ذریعے، تو جو پودا لائٹ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کس چیز کے لیے، ٹرانسفر آف الیکٹران کے لیے، اور یہ الیکٹران جو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں یہ ایک کمپاؤنڈز کی سیریز ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور ایک پروسیس چلتا ہے الیکٹران کی ٹرانسفر کا، جس میں ایک ڈونر کا کام کرتا ہے، دوسرا ایکسیپٹر کا کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کے پاس جو پہلے الیکٹران آتے ہیں تو یہ ایکسیپٹر بن گیا، اس نے الیکٹران لے لیا ایک پہلے کوئی ڈونر سے، یہ کوئی ڈونر تھا جو آگے ہم دیکھیں گے، اس ڈونر نے اس کو الیکٹران دے دیے، اب یہ ایکسیپٹر بن گیا، اب یہ پھر ڈونر بن جاتا ہے اور یہ اگلے الیکٹران ایکسیپٹر کو الیکٹران ٹرانسفر کرتا ہے، تو اب یہ ڈونر کا کام کر رہا ہے اور یہ ایکسیپٹر بن گیا ایگزیکٹلی۔ پھر جب یہ آگے دیتا ہے تو اس طریقے سے یہ الیکٹران جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو یہ لائٹ انرجی جو ایبزارب کی جاتی ہے یہ الیکٹرانز کو ٹرانسفر کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک سیریز ہوتی ہے، سیریز ہم کہتے ہیں جب ایک لائن میں یا ایک سلسلہ چلتا ہے الیکٹران ڈونرز کا اور ایکسیپٹرز کا، جس میں الیکٹران ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک کمپاؤنڈ سے دوسرے کمپاؤنڈ تک، جو کہ ایک سیریز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اب لائٹ ریئیکشنز میں جو الیکٹرانز ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ آخر کار جا کے NADP کو ریڈیوس کرتے ہیں، اور NADP سے NADPH بن جاتا ہے۔ NADP آپ کو پتہ ہے نکوٹینامائڈ ایڈنین ڈائی نیوکلیوٹائڈ، نکوٹینامائڈ ایڈنین ڈائی نیوکلیوٹائڈ فاسفیٹ سے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور NADPH بن جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو پانی ہے اس سے آکسیجن ریلیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لائٹ انرجی ہوتی ہے یہ جیسے ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ یہ PMF جنریٹ کرنے کے لیے، PMF بنانے کے لیے کام کرتی ہے اکراس دی تھائلیکائڈ میمبرین۔ یہ تھائلیکائڈ میمبرین ہے۔ اب اس تھائلیکائڈ میمبرین جو ہے اس کے دو حصے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اسٹروما سائڈ ہے، اور یہ جو ہے اس کی لیومن ہے یا اس کی کیویٹی ہے۔ تو اس میں پروٹونز کو جمع کیا جاتا ہے اس کیویٹی کے اندر، تو اس کو ہم کہتے ہیں پروٹون موٹیو فورس کو جنریٹ کرنا، اور پھر جب یہ پروٹونز ریلیز ہوتے ہیں تو اس سے ATP بنتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریسپائریشن میں بھی کم و بیش ایسے ہی پروسیس ہوتا ہے، لیکن وہ مائٹوکانڈریا میں ہوتا ہے اور یہ کلوروپلاسٹ کی تھائلیکائڈ میمبرینز کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس پورے پروسیس میں جو کی پلیئرز ہیں وہ کمپاؤنڈز جو کہ میجر رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ بات ہے لائٹ کو ایبزارب کرنے کی کہ سن لائٹ کو کیسے ایبزارب کیا جائے، تو اس کے لیے پگمنٹس استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو مین یہ ہیڈنگ ہے یہاں پر پگمنٹس، تو پگمنٹس وہ کمپاؤنڈز ہیں جو کہ لائٹ انرجی کو کیپچر کر سکتے ہیں، اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں۔ تو اس میں
جو ہائر پلانٹس ہیں یا میجارٹی آف دا پلانٹ، جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا الجی اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوفائٹ، ٹیریڈوفائٹس، اینجیوسپرمس، جمنوسپرمس، ان میں تو کلوروفلس پائے جاتے ہیں جن کو ہم صرف کلوروفل کہتے ہیں. لیکن بیکٹیریا میں وہ بیکٹیریو کلوروفل کہلاتے ہیں. یہ وہ پگمنٹس ہیں جو کہ فوٹو سنتھیٹک آرگینزمز میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ لائٹ کو کیا کرتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، اس کو ٹریپ کرتے ہیں. اب عام طور پہ کلوروفل جو کہ پائے جاتے ہیں، اور کلوروفل کے ساتھ ہم دیکھیں گے ایسیسری پگمنٹس بھی پائے جاتے ہیں، تو ان میں ایک قسم کا نہیں ہوتا بلکہ ایک مکسچر پایا جاتا ہے. مختلف قسم کے کلوروفل کے مالیکیولز اور ایسیسری پگمنٹس جن کو ہم کیروٹینائڈز کہتے ہیں، جیسے بیٹا کیروٹین اور دوسرے، تو یہ سارے مل کے ایک اکٹھا کیا کرتے ہیں، ایک اسپیسیفک فنکشن کرتے ہیں. تو تمام آرگینزمز میں کچھ کلوروفل کے مالیکیولز مل کے ایک مکسچر ان کا بہت سارے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کا پگمنٹ نہیں ہوتا بلکہ مور دین ون کائنڈ آف پگمنٹ جو ہے یہ آپس میں ملتے ہیں اور پھر وہ ایک خاص قسم کا فنکشن کرتے ہیں، اسپیسیفک فنکشن کرتے ہیں. اب کلوروفل اے اور بی جو ہے یہ دو کامن پگمنٹس ہیں، یہ گرین پلانٹس میں پائے جاتے ہیں. سی اور ڈی، کلوروفل سی اور ڈی جو ہے یہ پروٹسٹا میں، الجی میں پائے جاتے ہیں اور سائنو بیکٹیریا وغیرہ میں. اب اس کے علاوہ جو بیکٹیریا کلوروفلز ہیں جس کی ہم اس کو بھی ٹائپ اے کہتے ہیں، یہ بھی مختلف قسم کے بیکٹیریا میں پایا جاتا ہے. اب یہ ایک آپ کے لیے نیٹ کا ایک آرٹیکل ہے ٹیز اینڈ زیجر کی پلانٹ فزیالوجی کی کتاب کا، جس میں یہ پگمنٹس اور ان کی ڈسٹریبیوشن مختلف آرگینزمز میں، تو آپ اس لنک پہ جا کے اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں مختلف آرگینزمز میں کون کون سے پگمنٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اب پگمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے جو میجر پگمنٹس جو کہ لیونگ آرگینزمز میں پائے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو ہے پہلا دس از کلوروفل اے. تو کلوروفل اے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ کلوروفل کے کمپاؤنڈ کو تشبیہ دی جاتی ہے ایک ٹینس کے ریکٹ کے ساتھ کہ اس کا ایک ہیڈ ہے اور ایک ٹیل ہے. سو دس از اٹس ہیڈ اینڈ دس از اٹس ٹیل. اب اس کا جو ہیڈ ہے وہ اس کو ہم عام طور پہ پارفرین رنگ کہتے ہیں یا پارفائرین رنگ کہتے ہیں، وچ از بیسیکلی اے ٹیٹرا پائرال. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4، یہ 4 پائرال ہوتے ہیں. ٹیٹرا پائرالک ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک ہائیڈرو کاربن چین ہے جس کو ہم عام طور پہ فائٹال چین کہتے ہیں. اب یہ کلوروفل اے ہے، اور یہ جو ساتھ والی ڈائیگرام ہے اس میں جو کلوروفل اے اور بی میں جو میجر ڈفرینس پایا جاتا ہے اس کو بتایا گیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ جو شیڈ کیا گیا ہے یلو میں، یہاں پہ فرق ہوتا ہے کلوروفل اے اور کلوروفل بی میں، کہ کلوروفل بی میں یہاں پہ ایک میتھائل گروپ پایا جاتا ہے CH3، اور یہاں پہ ایک فارمل گروپ ہے CHO کلوروفل بی میں. اگر آپ یہ CH3 کو ہٹا کے اسی کمپاؤنڈ میں، اگر آپ اس CH3 کو ہٹا کے یہ یہاں پہ لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا، یہ کلوروفل بی بن جائے گا. یا CHO کو ہٹا کے آپ CH3 لگا دیں سو اٹ ول بیکم کلوروفل اے. تو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے ان دونوں کمپاؤنڈز میں، جو کہ بہت چھوٹا سا ہے، کہ صرف اسی جگہ پہ یہ سبسٹیچوئنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، ورنہ باقی ان کا سارا جو مالیکیول ہے وہ سیم ہے، کہ اس میں 1 میگنیشیم، یہ 4 اس میں نائٹروجن پائے جاتے ہیں، اور باقی آکسیجن اور ہائیڈروجن اور کاربن ہیں. اس سائڈ پہ یہ جو سی ہے ان کو ہم بلین پگمنٹس کہتے ہیں یا فائکو ایریتھروبلین، یہ بھی کمپاؤنڈز ہیں. یہ ایک مشہور گروپ ہے کیروٹینائڈز کا، جس میں یہاں پہ بیٹا کیروٹینز کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ٹرپینائڈز میں آتے ہیں جو کہ ہم نے 3rd سیمسٹر میں پڑھے تھے ٹرپینز. تو بیٹا کیروٹین ایک مشہور کیروٹین ہے، الفا کیروٹین بھی ہوتی ہے، بیٹا کیروٹین بھی. اور یہ بلی پروٹینز ہیں یا بلین پگمنٹس ہیں جو کہ
بلو گرین الجی میں اور ریڈ الجی میں بھی پائے جاتے ہیں. اس میں ریڈ پگمنٹس ہوتے ہیں جبکہ بلو گرین الجی میں بلو پگمنٹس پائے جاتے ہیں, بلی پروٹینز. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہی ایریا یہ بیکٹیریا کلوروفل کا ہے, تو اٹ از سم واٹ ڈفرینٹ, تقریباً ہے تو اس سے ملتا جلتا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ CH3 ڈبل بانڈ O ہے, پھر CH3H ہے, اور یہاں پہ صورتحال ڈفرینٹ ہے. تو بیکٹیریا کلوروفل A جو ہے وہ اس کلوروفل A سے ملتا جلتا ہے, باقی اسٹرکچر تقریباً اس کا سیم ہے, لیکن یہاں پہ جو سبسٹیچوئنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں اور یہ صرف بیکٹیریا کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 میجر قسم کے پگمنٹس ہیں جو کہ فوٹوسنتھسس میں کام آتے ہیں, کلوروفلز, کیروٹینائڈز اور بلی پروٹینز یا بلین پگمنٹس. تو یہ کچھ پگمنٹس کی بات ہو گئی. ہم زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پہ پگمنٹس کے بارے میں بیان نہیں کریں گے, وہ انشاءاللہ آپ 6 سیمسٹر میں ان کو بڑے ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ڈفرینٹ پگمنٹس کے ڈیٹیلڈ اسٹرکچر. تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے کچھ فوٹوسنتھسس کے اوورآل پروسیس کا انٹروڈکشن اور کچھ پگمنٹس کی بات کر لی. مزید فوٹوسنتھسس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.